प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले का वाकया सुनाने वाले हैं। एक लड़की अल्लाह के वली के सामने गलत हरकत करने लगी और उन पर जिना का इल्जाम लगा दिया। तभी शेर ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है कि एक अल्लाह वाले थे जो दीन की रोशनी फैलाने के लिए सफर किया करते थे, और ये वो दौर था जब बुत परस्ती बहुत ही ज्यादा आम थी। लोग बुतों को खुदा मानकर उनकी पूजा किया करते थे। अब अल्लाह के हुक्म से वो अल्लाह के वली ऐसी बस्ती में आ गए जहां पर रहने वाले लोग अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा और हुनरमंद समझते थे। यानी वहां पर कोई भी अपने आप को आदमी नहीं समझता था, बल्कि हर एक अपने आप को सबसे ज्यादा हुनरमंद कहता। उस बस्ती में आकर वो अल्लाह वाले रहने लगे, और ये सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ था। लेकिन वहां पर रहने वाले लोग उनकी इस बात को पसंद नहीं करते थे। वहां के जो नौजवान थे वो खुद को बहुत पढ़ा लिखा कहते। उनको बहुत ही गुस्सा आता कि ये कौन है और यहां पर आकर क्यों रह रहे हैं, क्योंकि उन काफिरों की बस्ती में कोई भी मुसलमान नहीं था। दोस्तों, कहा जाता है जहां आपके 100 दुश्मन हो वहां एक दोस्त अल्लाह ताला पैदा कर देता है। अब वो बस्ती तो काफिरों की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उस बस्ती के एक बूढ़े आदमी के दिल में अल्लाह वाले की मोहब्बत डाल दी। वो मुसलमान तो नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने बस्ती के नौजवानों को रोकते थे कि ये तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे हैं। तुम दिन रात इन पर इल्जाम तराशी करते हो, इनको बुरा कहते हो, लेकिन फिर भी ये पलटकर जवाब नहीं देते। ये अपने खुदा को मान रहे हैं, तो क्या तुम्हारे खुदा को बुरा भला कह रहे हैं? तो एक जालिम नौजवान सोचने लगा कि इस बूढ़े आदमी के होते हुए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ करूंगा तो पूरी बस्ती मेरी दुश्मन बन जाएगी। अब मुझे ऐसा कोई काम करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसके दोस्त जालिम नौजवान से कहने लगे, अगर तुम्हारे जहन में कोई मंसूबा है तो हमें बताओ। नौजवान कहा कि हम इन मुसलमान बाबा पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन चोरी का इल्जाम साबित ना हुआ तो क्या होगा? फिर उसने कहा कि ये कह देते हैं कि ये जादूगर है, घंटों घंटों बैठकर चिल्ला काटते हैं, कोई अमल करते हैं, ये हमें नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं, पूरी बस्ती को खत्म करना चाहते हैं। वो लोग तरह तरह के मंसूबे बनाते, लेकिन हर बार अल्लाह ताला की मदद आ जाती। वो गैबी मदद अल्लाह वाले को बचाती। अब उस जालिम नौजवान ने अपने तमाम दोस्तों को जमा किया और कहने लगा, हमने हर बार इल्जाम लगाया, लेकिन न जाने कौन सी ताकत है जो इस बूढ़े मुसलमान को बचा लेती है। ऊपर से जो हमारे गांव के बूढ़े बाबा हैं वो तो इनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते, कहते हैं कि इनको तकलीफ ना पहुंचाओ। अब हमें कोई ऐसा काम करना है जिसकी वजह से हमारे गांव के बूढ़े बाबा, जिनको पूरी बस्ती मानती है, यही इस मुसलमान आदमी को यहां से बाहर निकाल दें। तो उस नौजवान के साथी कहने लगे कि तुम्हारे जहन में क्या कोई मंसूबा है? तो वो कहने लगा, हाँ, मेरे जहन में एक मंसूबा है। वो ये है कि इस गांव में एक लड़की रहती है जो यतीम है, जिसके माँ बाप नहीं है और कोई भाई बहन भी नहीं है, यहां तक कि कोई और रिश्तेदार भी उसके साथ नहीं रहता। अगर हम उसकी गरीबी को सामने रखते हुए उसे दौलत का लालच दें तो वो जरूर ये काम करेगी। और वो लड़की बेपनाह हसीन भी है। औरत के आगे तो बड़े से बड़े लोग बहक जाते हैं, तो ये बूढ़ा क्या चीज है। लेकिन हमें ये काम बहुत एहतियात से करना होगा। हमारे गांव के जो बूढ़े बाबा हैं उन तक ये खबर नहीं जानी चाहिए, वरना पूरी बस्ती हमारे खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि गलत बात तो वो भी बर्दाश्त नहीं करते। हमें बहुत ही एहतियात से ये काम करना है। अब वो नौजवान जिसने ये मंसूबा बनाया था वो चुपके से उस लड़की के पास गया और कहा, तुम्हें मुंह मांगी रकम दी जाएगी, जितना चाहोगी हम उतना तुम्हें देंगे।
لیکن تمہیں ہمارا ایک بہت اہم کام کرنا ہے اور یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ جب لڑکی کام کے لیے راضی ہو گئی تو اس نے سارا منصوبہ اس کو بتا دیا اور کہا بہت احتیاط کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ ایک دن وہ لڑکی ان اللہ والے کے پاس گئی جو اپنی آنکھیں بند کر کے مراقبے میں تھے اور اللہ اللہ کا ذکر جاری تھا۔ اب ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، ہر بار وہ لڑکی آتی اور ناکام لوٹ جاتی۔ اللہ کے ولی اس کی طرف دیکھتے تک نہیں تھے، دیکھنا تو دور کی بات، نظریں اٹھا کر اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے تھے۔ جو نظروں کا گناہ نہیں کر رہے تھے وہ اس کے جال میں کیسے پھنس سکتے تھے؟ لڑکی تل ملا کر وہاں سے بھاگ جاتی اور سوچتی کہ یہ آدمی تو میرے بہکاوے میں نہیں آ سکتا، بڑے بڑے سرماؤں کو میں نے بہکا دیا اور یہ آدمی میری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ جب دیکھتا ہی نہیں ہے تو گناہ کیا کرے گا؟ اس عالم میں وہ لڑکی اسی نوجوان کے پاس آئی جس نے اسے بھیجا تھا اور کہنے لگی، تم نے مجھے بہت ہی مشکل کام دے دیا ہے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میرے حسن کے جال میں وہ بوڑھا پھنس جائے گا، لیکن نہیں، وہ تو میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میری موجودگی کو محسوس ہی نہیں کر رہا۔ وہ تو کسی اور دنیا میں ہوتے ہیں اور نہ جانے کس سے باتیں کرتے ہیں۔ میں تو ہار گئی، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو وہ ظالم نوجوان اس لڑکی سے کہنے لگا، کمال کی بات ہے، اتنی حسین عورت کو وہ آدمی دیکھتا ہی نہیں، کیونکہ وہ بوڑھا بہت پکا ہے، اپنے مذہب پر قائم ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے اور ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اس بستی کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ ہم سب اپنے مذہب کو چھوڑ دیں؟ لڑکی نے کہا، ہرگز نہیں۔ تو ظالم نوجوان کہنے لگا، میرے پاس ایک اور منصوبہ ہے، اس میں تو وہ ضرور پھنسے گا۔ لڑکی نے کہا، تو بتاؤ کیا منصوبہ ہے؟ نوجوان کہنے لگا، تم جس طرح کے کپڑے پہن کر اس بوڑھے کے پاس جاتی ہو وہ تمہیں نہیں دیکھتا۔ ایک کام کرو، مسلمانوں کے مذہب کے مطابق تم اپنے آپ کو اچھی طرح سے ڈھک کر اس بوڑھے کے پاس جانا اور کہنا، میرے گھر میں سانپ گھس گیا ہے اور میری کوئی مدد نہیں کر رہا۔ اب وہ لڑکی اپنے آپ کو اچھی طرح چھپا کر ان اللہ والے کے پاس گئی اور کہنے لگی، بابا میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے اور مجھے لگتا ہے آپ بہت نیک انسان ہیں۔ میں ایک بہت بڑی مصیبت کا شکار ہو چکی ہوں۔ میرے گھر میں ایک سانپ آ چکا ہے جس کو میں تو نہیں مار سکتی۔ اگر آپ میری مدد کریں گے تو آپ کا احسان ہوگا۔ اللہ والے کہنے لگے، چلو بیٹی، میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلتا ہوں۔ اب لڑکی نے سوچا، کسی نے آج تک مجھے بیٹی نہیں کہا، لیکن اب بھی وہ لڑکی گناہ کرنا چاہتی تھی، پیسوں کے لالچ میں تھی۔ اس نے کہا، جلدی چلیے۔ ویسے تو لڑکی کے گھر میں کوئی نہیں رہتا تھا، لیکن ایک بہت بڑا بت اس کے گھر میں تھا جو کسی عورت کا بت تھا، اور ساتھ میں ایک شیر کا بھی بت تھا، یعنی پتلا تھا۔ وہ اللہ والے جنہوں نے اب تک اس لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن جب بیٹی کہہ دیا تو باپ کی نظر سے اسے دیکھا۔ وہ لڑکی اچھی طرح سے لباس پہنے ہوئی تھی۔ وہ اللہ والے اس کے ساتھ اس کے گھر آ گئے۔ لڑکی نے کہا، سانپ اس طرف ہے، آپ دیکھ لو، اور پھر زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اللہ والے کو دیکھتی رہی۔ اللہ والے نے پورے گھر میں سانپ کو دیکھا، لیکن سانپ نہیں ملا۔ جب بہت کوشش کر لی تو تھک کر بیٹھ گئے اور کہا، بیٹی سانپ تو نظر نہیں آیا۔ لڑکی نے کہا، مجھے معاف کر دیجئے بابا، میں آپ کے لیے طاقت کا شربت لے کر آتی ہوں، اس سے آپ کو طاقت آ جائے گی۔ جب وہ لڑکی شربت لینے اندر گئی تو اس نے وہ جڑی بوٹی جس میں نشہ تھا وہ شربت میں ملا دی اور پھر اللہ والے کو وہ شربت دے دیا۔ اللہ والے نے کچھ دیر خاموشی سے دیکھا اور پھر اس شربت کو پی لیا۔ اللہ والے کو کیا ہوتا، لیکن ان پر ہلکی سی بے ہوشی طاری ہوئی۔ یہ سب بھی اللہ تعالی کی حکمت تھی
جو وہ ہلکی سی بے ہوشی میں جانے لگے تو لڑکی نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے تاکہ الزام لگایا جا سکے کہ انہوں نے میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ جب اس نے یہ کام کر لیا تو شور مچانا شروع کر دیا۔ باہر وہ ظالم نوجوان اور اس کے دوست کھڑے ہوئے تھے۔ جب اس کا شور سنا تو وہ لوگ بھی دوڑتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور پوری بستی کو بھی جمع کر لیا، یہاں تک کہ اپنے گاؤں کے اس بوڑھے آدمی کو بھی بلا لیا جسے ان اللہ والے پر بڑا اعتماد تھا۔ لڑکی رو رو کر کہنے لگی، اس آدمی نے میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ وہ لڑکی زور زور سے بیان کر رہی تھی، چیخ رہی تھی کہ اس آدمی نے میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ میں تو یتیم بے سہارا، میرا کوئی نہیں ہے۔ یہ میرے گھر میں گھس آئے اور میری جوانی کو برباد کر دیا ہے۔ کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ سارے لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ الزام لگ چکا تھا۔ وہ تو ویسے ہی بے ہوش تھے۔ جب وہ بے ہوشی سے باہر آئے تو دیکھا کہ پوری بستی وہاں پر جمع ہے، اور جب انہیں پتہ چلا ان پر اس عورت کی عزت لوٹنے کا الزام لگا ہے تو وہ شرمندہ ہوئے اور کہا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، اسے تو میں نے بیٹی کہا تھا۔ کیا بیٹی پر ایک باپ کبھی اس طرح ناجائز حملہ کر سکتا ہے؟ لیکن وہ اللہ والے سمجھ چکے تھے کہ یہ ایک چال ہے۔ اس گاؤں کا جو بوڑھا آدمی تھا جسے سب لوگ مانتے تھے، وہ کہنے لگے، میں تو آپ پر بہت یقین کرتا تھا، لیکن آپ نے ہی ہمیں شرمندہ کر دیا۔ یہ لوگ مجھے اتنا مانتے ہیں اور میرے کہنے پر ہی انہوں نے آپ کو کبھی برا بھلا نہیں کہا۔ آپ نے اس یتیم بے سہارا لڑکی کو لوٹ کر بہت برا کیا۔ اللہ والے کہنے لگے، میں صفائی کے لیے کیا پیش کروں؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 رکعت نفل نماز ادا کر سکتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، تم نے جو کیا ہے اس کے لیے تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا، بلکہ تمہیں سرعام پھانسی دی جائے گی۔ اللہ والے نے کہا، کچھ دیر کے لیے مجھے وقت دے دو، میں ذرا اپنی عبادت کر لوں۔ اس کے بعد اللہ والے نے نماز ادا کی اور دعا کی کہ یا اللہ، تو میرا ضامن بن جا۔ جو الزام مجھ پر لگا ہے اس الزام کو مجھ پر سے ہٹا دے، کوئی سبب پیدا کر۔ اس کے بعد وہ اللہ والے مسکراتے ہوئے اٹھے، لوگوں کے پاس آئے اور کہنے لگے، یہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ اس گھر میں اکیلی تھی، لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ایک عورت اور تھی، اور وہ عورت میری بے گناہی کا ثبوت دے گی۔ وہ لڑکی حیران پریشان کہ میں تو اکیلی رہتی ہوں۔ وہ لوگ کہنے لگے، تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سب جھوٹی باتیں کر رہے ہو۔ تو اللہ والے کہنے لگے، نہیں، یہ اکیلی نہیں تھی، بلکہ اس کے گھر میں ایک اور عورت تھی۔ یہ 2 عورتیں یہاں پر موجود تھیں۔ لوگ بولے، اچھا تو بتاؤ کہاں ہے وہ عورت؟ اللہ والے کہنے لگے، سامنے والے کمرے میں چلے جاؤ۔ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ لڑکی حیران تھی، ہکا بکا تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں کسی عورت کا بڑا سا بت رکھا ہوا تھا۔ بت کو دیکھ کر اللہ والے کہنے لگے، دیکھو وہ عورت ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ لوگ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، یہ تمہیں عورت نظر آ رہی ہے؟ یہ ہمارا بت ہے، اس کو ہم نے مٹی سے بنایا ہے، یہ بے جان ہے۔ اللہ والے کہنے لگے، اچھا، اگر میں کہوں کہ اللہ کے حکم سے اگر یہ چلنا شروع کر دے تو کیا تم لوگ مان لو گے؟ تو وہ اللہ والے کو طرح طرح کی باتیں سنانے لگے۔ اللہ والے نے کہا، تم لوگ تھوڑا ٹھہر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور قریب آئے۔ اس بت سے کہا کہ تیرے سامنے اللہ کا ایک ایسا بندہ کھڑا ہے جس پر غلط الزام لگا ہے، زناکاری کا بھی اور عزت لوٹنے کا بھی۔ کیا تو اللہ کی شان کے واسطے زندہ نہیں ہوگی؟ کیا تو اللہ کے حکم کو نہیں مانے گی؟ مانا کہ تجھے ان انسانوں نے بنایا ہے، ان بستی والوں نے بنایا ہے، لیکن اس کائنات کے خالق کے حکم پر ہر چیز چلتی ہے۔ مٹی کا ایک ذرہ بھی اس کے مطابق چلتا ہے۔ بے جان چیز کو بھی وہ زندہ کر دیتا ہے۔
اللہ کے حکم سے کیا تو زندہ نہیں ہو جائے گی؟ اتنا کہنا تھا کہ وہ بت عورت جو کچھ دیر پہلے بالکل بے جان تھی، ہل بھی نہیں سکتی تھی، وہ زندہ ہو گئی۔ جب وہ زندہ ہوئی تو تمام پنڈت اس کے قدموں میں گر گئے اور کہا، ہمارا بت تو زندہ ہو گیا، یہ تو بہت ہی بڑا کام ہو گیا ہے، اور اس کے قدموں سے لپٹ گئے۔ وہ بت عورت کہنے لگی، ہٹ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، یہ اللہ والے جن کی شان میں تم نے گستاخی کی ہے، تم نے اس پاک صاف انسان کو برا کہا ہے، یہ تو اس لڑکی کو بیٹی کہتے ہیں، کیا بیٹی کی عزت پر یہ حملہ کریں گے؟ تم سب قصوروار ہو، میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ پاک ہیں، اور یہ جس رب کو مانتے ہیں اسی کے حکم سے میں تم سب کے سامنے آج کہہ رہی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی سب کا خالق ہے۔ دوستوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، وہاں پر ایک شیر کا بھی بت تھا، تو وہ شیر بھی زندہ ہو چکا تھا۔ وہ گراتا ہوا اس ظالم نوجوان اور اس کے ساتھیوں کی طرف لپکا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ نہ جانے غیب سے طاقت آ گئی ہے، اور غیبی طاقت کی وجہ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ ایک بت اور زندہ ہو کر چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی دے رہی ہے، اور وہ شیر ان پر حملہ کر کے ان کو زخمی کر رہا ہے۔ اسی وقت اللہ والے نے کہا کہ رک جاؤ، اے شیر تو رک جا، اللہ کے حکم سے میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ نادان ہیں، یہ نہیں جانتے کہ ان کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ میں تو ایک سچے دین کو پھیلانے آیا ہوں، بس ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور اسی اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں ان سب کو کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کو مان لیں تو بس خاموشی سے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تمام گاؤں والے تو ویسے ہی ہیبت کا شکار تھے، خاص طور پر وہ ظالم نوجوان یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا، اور سب سے زیادہ شیر نے اسی کو زخمی کیا تھا۔ اس نے کہا، میں معافی مانگتا ہوں۔ پھر وہ نوجوان گاؤں کے بوڑھے کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے آپ سے چھپ کر ایک بہت بڑی چال چلی تھی۔ دراصل یہ اللہ والے بے گناہ ہیں، انہوں نے کسی کی عزت پر حملہ نہیں کیا ہے۔ یہ لڑکی ہماری بھیجی گئی تھی، اور اس نے پیسے کے لیے ان پر الزام لگایا تھا۔ گواہی تو بت نے دے دی ہے، اسی لیے میں آپ سب کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں۔ اب یہ پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ اللہ والے نے جب اپنا کام کر لیا تو وہاں سے رخصت ہوئے، پھر کسی اور منزل کی جانب، پھر کسی کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ پھر ملیں گے ہمارے کسی نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔